तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी दिली दुआ है कि ये प्रोग्राम आप सबके ख़ानदान के लिए बाबरकत हो, और आप दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम से आप फैज़याबी हासिल करें और किताब मुक़द्दस की अज़मत को समझें। अजीज़ों, अपने प्रोग्राम में हम नहमिया के 9वें बाब पर पहुँच चुके हैं, और ये किताब अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नहमिया, पिछली किस्त में हमने 8वें बाब को मुकम्मल किया और हमने जाना कि ये किस्त ईद क़याम की बात पर ख़त्म हुई। लोग जो थे झोंपड़ियों में रहे और 7 दिन तक ईद मनाई। 9वें बाब से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमें ईद क़याम के मुतालिक बताएं। झोंपड़ियों की ईद क्या है? हमने 8वें बाब में पढ़ा कि सारी जमात खुदा के हजूर खड़ी हुई और उन्होंने एक पहर तक शरीयत की किताब पढ़ी ताकि शरीयत को समझें। लेकिन अगले दिन सब खानदानों के सरबरा और सरदार अजरा के पास गए ताकि वो शरीयत को मजीद बयान करे, और अजरा ने उनकी मदद की और उन्होंने खुदाम की 7 ईदों को पढ़ा जिनका जिक्र अहबार के 23वें बाब में मौजूद है। और आखिरी ईद झोंपड़ियों की ईद थी और इसको 7 दिन तक मनाया जाता था। इसमें सब लोग जाकर अपने लिए दरख्त की शाखें लाकर झोंपड़ियां बनाते थे ताकि मिस्र से निकलने के बाद बियाबान में रहने की याद को मनाया जाए और उस सकूनत की राह को देखें जब खुदावंद अपने लोगों को अपनी सकूनत में अपनी 1000 साला बादशाहत में ले जाएगा। और जब पतरस ने पहाड़ पर मसीह की सूरत बदलते देखी और उसके जलाल का नजारा किया और उसकी बड़ी कुदरत को देखा तो कहा, हम 3 डेरे बनाएं, क्योंकि मैं यहाँ कहूंगा कि उसके जहन में यहूदियों की ईद खैमा का ख्याल उस वक्त मौजूद था। दरअसल नहमिया के दिनों में असीरी से तमाम लौटने वाले इंसानों ने ईद खैमा मनाई थी। नहमिया 8:17 में लिखा है, और उन लोगों की सारी जमात ने जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाई और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे। और फिर लिखा है कि क्योंकि यशवा बिन नू के दिनों से उस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था। जबकि अजरा के 3 बाब की 4 आयत में लिखा है, उन्होंने नविश्ते के मुताबिक खैमों की ईद मनाई। पर नहमिया के दिनों में ईद खैमा में 3 चीजें बहुत नुमाया थीं। वो क्या हैं? जो कि पहले नहीं थीं। पहली चीज, सारी जमात ने झोंपड़ियां बनाई, यानी खैमों की ईद में सारी जमात शामिल हुई। दूसरी चीज, चुनांचे बहुत बड़ी खुशी हुई। खुदा के कलाम के पास वापस आना एक बड़ी खुशी का बायस था। तीसरी बात, और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज बरोज उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और उन्होंने 7 दिन ईद मनाई और 8वें दिन दस्तूर के मुताबिक मुकद्दस मजमा फ्राहम मुझे हुआ। आपकी बात से ये समझ आया कि यशवा के दिनों में ये ईद तो थी, पर इसमें वो 3 चीजें मौजूद नहीं थीं जी, जिनका जिक्र आपने अभी किया है। भाई इसहाक, 9वें बाब का मौजू क्या है और ये किस बारे में है? ये उस बहाली की बात करता है जो दुआ की सूरत में, इसे इकरार की दुआ कह सकते हैं। नहमिया की किताब का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से हुआ और 9वें बाब में तवील दुआ है। तवील दुआ, बहरहाल दुआ मुख्तसर या तवील ये मसला नहीं, पर अच्छी बात है कि देखें हर दुआ उस वक्त पर मुनासिब थी। ये दुआ बहाली से जुड़ी है जिसमें लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया, जैसा बनी इसराइल रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए। और मेरा ख्याल है कि ये बहाली का सही आगाज़ है। देखें भाई अयाद, बहाली का मतलब किसी चीज़ को या लोगों को बहाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। मैं कुछ गलत कहूँ तो दुरुस्त कीजिएगा। बहाली का मतलब हम एक मुनाद और एक परस्तार को बुलाकर
1 या 2 हफ्ते की इबादत करवाएं, तो क्या ये बहाली है? क्या ये बहाली का बाइबली मतलब है? देखें भाई अयाद, किसी मुनाद को और परस्तार को बुलाना अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है, पर ये बाइबली बहाली नहीं है। बाइबल के बाइबल मुताबिक के बहाली क्या मुताबिक है? ये कलाम और शरीयत के पास वापस लौटना है, ताकि खुद को परखें कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम कहाँ खड़े हैं। जब हर एक कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे तो ही हकीकी बहाली है। बहाली एक इंसान से नहीं आती, खुदा इंसानों को बहाल करता है। जो खुदा इंसानों को इस्तेमाल भी करता है, खुदा बहाली लाता है। देखें भाई अयाद, बहाली लोगों को ज़ाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि दिलों में आती है, और जैसे कि वो गाएं और इबादत करें, पर दिलों पर असर हो और वो खुदावंद के पास लौट जाएं। दिल की बहाली का नतीजा बाहर भी जाहिर होता है। बिल्कुल, बाइबल के बहुत से अबवाब हैं, बहाली की हालत से जुड़ी दुआएं मौजूद हैं। नहमिया 9 बाब के अलावा अज़रा 9 बाब, दानियल 9 बाब और यर्मिया 14 बाब में भी ये जिक्र है। नहमिया जैसे खुदा के बंदों में से लोगों के साथ मिलकर उनकी खातिर दुआ की। यहाँ पर खूबसूरत बात है कि नहमिया ने भी लोगों के साथ अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदावंद से एक तवील दुआ की। और यहाँ हम देखते हैं कि जिसमें शुरू से आखिर तक की तमाम तारीख थी, उन्होंने खुद पर मलामत की और खुद पर खुदा मुलामत को की। रास्त जाना। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। मेरा सवाल है कि खुदा का कलाम सुनने के बाद लोगों का क्या रवैया था। दूसरा ये कि हम खुदा के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए क्या करें और कैसे करें। जी, खुदा का कलाम हमसे बात करता है। इसका कोई रद्द-ए-अमल होगा जब मैं खुदा से दुआ के ज़रिए बात करूं, तो क्या इससे खुदा के कलाम की तरफ मेरा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ? देखिए, उनका बर्ताव खुदावंद के मुताबिक सही था। मिसाल के तौर पर बाइबल फरमाती है उन्होंने बहुत काम किए। पहली चीज दूसरी आयत में है, और इसराइल की नस्ल के सब लोग परदेसियों से अलग हो गए और उन्होंने अपने पछतावे और परदेसी का अमली इजहार किया। अमली फैसले किए। जी, खुदावंद की हुजूरी में इकरार किया और अलग हुए। और फिर उन्होंने ना सिर्फ अपने बल्कि अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार किया, और तीसरी बात, उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। चौथी बात, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे और वो तौबा के मुआफिक फल लाए। अपने गुनाहों का इकरार किया। जब बाप की तरफ से हमें माफी मिली तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। और बाइबल मुकद्दस में पहले यूहन्ना के पहले बाब में लिखा है कि ये खूबसूरत अल्फाज हैं। पहले यूहन्ना के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में कोई सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार सच्चा करें है। तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सारी सच्चा और नाराजगी से। आदिल है। यानी कि गुनाह का इकरार करना यानी खुदा के सामने गुनाह को रद्द करके खुदा की जानिब खड़े हो जाएं। और फिर बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा पाक है और जो उसके पास जाते हैं वो भी पाक हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या हम मुकद्दसीन हैं और क्या ईमानदार मुकद्दसीन हैं, और क्या हम बेऐब हो गए हैं? नहीं। बाइबल में खुदा के पाक लोगों की बात है जिन्होंने गुनाह किया और खुद को परखा और गुनाह का इकरार किया और अपनी मुखालफत करके खुदा की तरफ खड़े हुए, और लोगों ने यही किया। आपने कहा कि लोगों ने सिर्फ इसलिए दुआ नहीं की कि वो खुदा के सामने मौजूद थे, बल्कि अपनी जिंदगी में भी इस्लाहात की। सही। और मेरी जिंदगी में भी तौबा के मुआफिक फल होना चाहिए। जी इसके बगैर मेरी दुआ बिल्कुल भी बेफायदा है। बिल्कुल, पर उन्होंने खुदा के कलाम को थामे रखा। सही।
بھائی اسحاق، میں اس طویل دعا پر آپ کی رائے چاہتا ہوں. میرے پاس اس کو مکمل پڑھنے کا وقت نہیں، پر ہم اس کے کچھ حصے پڑھیں گے. میں اس کے متعلق جاننا چاہوں گا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس کو پڑھیں گے. ہم جلدی سے کچھ آیات کو پڑھیں گے. کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے اب تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو، جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے. انہوں نے خداوند کو مبارک کہا، خداوند کی عبادت اور تعریف کی، اور اس کے کاموں کو دیکھ کر 7ویں آیت میں کہا، تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہم کو چن لیا. انہوں نے ابراہم سے شروع کیا، اور یہ کہانی خدا کے چناؤ کے فضل سے شروع ہوئی، اور یہ شخص ایمانداروں کا باپ بنا، اور اس کی نسل سے وہ لوگ آئے جن سے مسیح جسمانی طور پر پیدا ہوا، اسے نکال لایا. تو اس نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور عہد باندھا. انہوں نے ساری کہانی کی بات کی اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا. انہوں نے 14ویں آیت میں موسیٰ کے دنوں کی بات کی. انہوں نے ہر بار 2 جملوں میں بات کی. اے خدا، تو نے سب اچھی چیزیں کی، اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی. افسوس، ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے اس کا الٹ کیا. ہم نے الٹ کیا. جی، انہوں نے اس جملے میں اس کا خلاصہ کیا. 33ویں آیت ہے، تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی. اس نے دعا کا خلاصہ 33ویں آیت میں کیا. تو بھی جو کچھ ہم پر آیا اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی. دعا تو طویل ہے پر یہ فرقہ مختصر ہے. انہوں نے ساری عمر یوں کیا. اگر ہمارے ناظرین اس دعا کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اسے 2 کالم میں تقسیم کریں، جس میں ایک طرف حالات ہوں، اس میں لوگوں کی تاریخ دیکھیں. خداوند نے ابراہم سے کیا کیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. قضات کے دنوں میں خداوند نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. آپ کو نتیجہ ملے گا کہ خدا ہمیشہ وفادار تھا اور لوگوں نے ہمیشہ دھوکہ کیا. بھائی حیات، یہ سچ ہے کہ انسان کی یہی کہانی ہے. نہمیہ کی کتاب واحد تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ آخری تاریخی کتاب ہے. اس میں تاریخ لکھنے کا مقصد کہ ظاہر ہو جائے کہ انسان 100% ناکام ہے اور 100% راست ہے. نجات دہندہ کے سوا کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے، نجات کے سوا کوئی حل نہیں ہے، اور اس سے ہمیں نئے عہد نامہ میں مسیح کا تعارف بھی مل جاتا ہے. جی صحیح، آپ نے بہت ہی خوب سمجھایا. خدا آپ کو برکت دے. بھائی نہمیہ بھائی اسحاق کی بات پر مزید کہوں گا. اگر میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو ہمیشہ لوگوں نے خدا کو دھوکہ دیا اور خدا ہمیشہ وفادار رہا. جی، اور یہ 2 آیات اس سب کا خلاصہ کرتی ہیں. 25ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حیض اٹھایا. 26ویں آیت، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا. وہ مسلسل سزا کے حقدار ہیں، پر خدا ان کو اسیری سے لوٹا لایا اور ان کے لیے بڑے کام کیے اور فصیل اور ہیکل کی تعمیر میں ان کی مدد کی. یعنی خدا ان سے راضی تھا. ایسا کیا ہوا کہ خدا کا غضب ختم ہوا اور اس نے ان کو یہ سب بخشا. سچ یہ ہے کہ وہ شریعت کے ماتحت تھے. صحیح. اور شریعت کے مطابق وہ موت کے حقدار تھے. موت. اور وہ شریعت کے مطابق سب لعنتوں کے حقدار تھے. ٹھیک ہے. صحیح. پر 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. لکھا ہے کہ سو اب اے ہمارے خدا بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے. خدا عہد قائم رکھتا ہے، جو عہد اس نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیے. اور دوسری طرف خدا ان سے فضل سے پیش آیا اور اس نے ان کی عداوت اور ان کی بد چلنی کو برداشت کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا مقصد ہے کہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل یعنی کہ 10 قبیلے اسوریوں کے اسیر بنے. یہ 10 قبیلے اسیری سے واپس آئے نہیں آئے. پر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان 2 قبیلوں کے واپس آنے میں الہی مقصد تھا تاکہ یروشلم میں لوگ ہوں. آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا، اور لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. نبوت کا پورا ہونا لازم ہے. لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں
شمار ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، نسل سے آنا تھا، داؤد کی نسل اور یہودا سے، کے قبیلے کہ سے۔ وہ ابن داؤد ابن ابراہام ہو، اور اسی لیے لوگ ملک میں واپس آئے۔ لہٰذا یہودا کا قبیلہ اس ملک میں واپس آیا تاکہ ان میں سے مسیح اسرائیل میں آئے۔ بالکل، یہ نہایت حوصلہ بخش بات ہے کہ خدا اپنی قدرت اور فضل میں انسان کی ناکامی کے باوجود اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ پر لوگوں کو بھی اپنی غلطی کا پتہ تھا۔ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے۔ بالکل۔ انہوں نے خدا کو راست جانا، اسیری کے دوران وہ بہت مشکل میں رہے اور ان کا پچھتاوا ظاہر ہوا، اس لیے خدا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ان کو واپس لایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ افسوس یہ بحالی بھی زیادہ دیر تک نہیں رہی جیسے باقی تھی۔ جب وہ انسان چلا گیا جسے خدا نے بحالی لانے کے لیے استعمال کیا تو ان کی طاقت جاتی رہی اور بحالی ختم ہو گئی، اور سب چیزوں کے باوجود خدا نے اپنا مقصد پورا کیا اور مسیح کا آنا لازم تھا، اور خدا اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نہمیہ کی کتاب میں اس نے 8 بار دعا کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا قادر ہے، وہ موجود ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ نہمیہ نے جن مواقعوں پر دعا کی ان میں سے ایک ہمیں پہلے باب کی 4 آیت پر ملتا ہے۔ جب اس نے شہر یروشلم کے لوگوں کی بری حالت کے بارے میں سنا تو دعا کی اور دعا میں خدا کی پاکیزگی کا اقرار کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا اور بادشاہ سے درخواست کرنے کے لیے مدد مانگی۔ اس نے خدا کو اپنے منصوبوں میں شامل کیا۔ خدا نے نہمیہ کے دل کو تیار کیا اور نہمیہ نے خدا کو کام کرنے کا موقع دیا۔ اٹھتیسویں آیت، ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرا اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ اس عہد میں کیا تھا؟ کیا ہم خود سے عہد باندھ سکتے ہیں؟ جی، اہم بات ہے۔ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے خود اپنے اور خدا کے بیچ عہد باندھا، حالانکہ پہلی الہی عہد خدا کی طرف سے باندھا گیا، یعنی ابراہم کے ساتھ کیا ہوا عہد۔ پیدائش 15ویں باب میں جب خداوند نے عہد باندھا تو وہ ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرا، پر حورب کے پہاڑ پر انہوں نے موسیٰ سے کہا، جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، اور موسیٰ پہاڑ پر گیا کہ خدا کے احکام لائے اور وہاں 40 دن رہا۔ وہ صرف 10 احکام کے ساتھ لوٹا۔ جب وہ نیچے آیا تو وہ پہلا حکم توڑ چکے تھے۔ کچھ مفکر کہتے ہیں انہوں نے دوسرا اور تیسرا حکم بھی توڑا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان خود خداوند سے عہد باندھے تو ناکام ہو جاتا ہے، پر یہاں انہوں نے عہد باندھا، پر پرانے عہد نامے میں خدا نے لوگوں کو ان کی پسند سے عہد باندھنے دیے تاکہ وہ جان جائیں کہ وہ کتنے نااہل ہیں۔ اس عہد کی تفصیل 10ویں باب میں ہے۔ سب نے اس پر مہر کی، نہمیہ، صدقیہ، سرایا، عزریہ، عزرا اور سب لوگوں نے مہر کی۔ اس عہد میں 6 باتیں مختصر تھیں کیونکہ یہ بات اگلے باب میں ہوگی۔ پہلی، ملک کے باشندوں سے بیٹی نہ لیں، نہ ہی دوسری سبت کو مانیں۔ تیسری، 7ویں سال چھوڑ دیں تاکہ دوبارہ 70 سال کی غلامی میں نہ جائیں۔ چوتھی، خدا کے گھر کے لیے سال با سال مقرر کردہ حصہ دیں۔ 5ویں، لکڑی کا ہدیہ دیں۔ چھٹی، اپنی زمین کے پہلے پھل اور مویشی کے پلوٹے بچے کو خدا کے گھر لائیں۔ لاویوں کو دائیکی دیں۔ 6 چیزیں، 6 کا عدد انسان کا ہے، یعنی اس عہد پر کمی اور عیب کی چھاپ ہے، کیونکہ 6 کاملیت کا عدد نہیں، کاملیت کا عدد 7 ہے۔ تو انہوں نے خود ایک عہد کیا، اور میں اس بات کو پھر دہرانا چاہوں گا جیسے بھائی نہمیہ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بحالی آ کر چلی گئی۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے سامنے عہد کرنے اور خواہش کرنے میں فرق بتائیے، کیونکہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ نئے سال کی شام بیٹھ کر
یہ لکھیں کہ ان میں پہلے کیا کمی تھی اور خدا کے فضل سے اگلے سال وہ کیا کریں گے، اور اس کو بائبل پڑھ کر خدا پر چھوڑ دیتے ہیں اور عبادات میں جاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، اور یہ سب جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور انہیں اپنے سب وعدے بھول جاتے ہیں، سب غائب ہو گئے۔ پر کیونکہ میں نے خوف کی وجہ سے عہد باندھ لیا تو کیا میں خداوند سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ تجھے خوش کروں، تیری خدمت کروں، تیرا وفادار رہوں۔ سو عہد اور خواہش میں فرق بتائیے۔ یقیناً جو آپ نے کہا وہ بہت اہم ہے۔ پاک خواہش نئی فطرت سے پیدا ہوتی ہے، وہ الہی فطرت جو ایماندار ہوتے ہوئے ہم میں ہے۔ بہتر زندگی کی خواہش کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کے جلال کے لیے کام کریں، پر سوال یہ ہے کہ عہد کرتے ہوئے میں اس لائق ہوتا ہوں کہ خداوند کو اس عہد کا فریق بناؤں، کیونکہ میں یہ چیزیں روحانی طور پر خدا کی مدد سے کروں گا، اور پرانے عہد نامے کی کل تاریخ میں انسان ناکام رہا ہے، پر جب میں خداوند کو اپنی خواہش بتا کر کہوں خداوند تو ہی ہے جو ہم میں نیت اور عمل دونوں کو پیدا کرتا ہے، اور خداوند تو نے مجھ میں یہ خواہش پیدا کی، اس لیے میں کام کروں اور اس کو عمل میں لاؤں۔ میں خود کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسی لیے میں نے فرما برداری کی۔ صحیح بھائی آیات، اس میں ایک اہم فرق ہے کہ ایک میں خود پر تکیہ کرتا ہوں جبکہ دوسرے میں خداوند پر تکیہ کرتا ہوں۔ دوسری اہم چیز کہ پہلے معاملہ میں ایک منصوبہ باندھتا ہوں کہ اپنے لیے اور خداوند کے لیے وہ کروں جو اس کی رفاقت کے نظام سے آزاد رہے، یعنی میں خداوند کے لیے صرف یہ چیزیں کروں۔ دوسرے معاملہ میں نے خداوند کو تھام کر اس سے رفاقت رکھی، اس لیے میں نے فرما برداری سے اس کے مقصد کو پورا کیا اور اسی کی فرما برداری کی۔ میرا خیال ہے کہ مہمانوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، بحالی ایک باطنی معاملہ ہے، یہ اندر سے آتی ہے، کسی کو گرجا گھر لانے سے نہیں، لیکن بحالی پچھتاوا ہے یا نئی پیدائش؟ اگر میں جلال سے جلال اور قدرت سے قدرت میں منتقل ہوتی ہوں تو میری زندگی میں بحالی آتی ہے۔ بھائی نہیمیا، کیا بحالی صرف پیدائش ہے یا پچھتاوا، یا یہ خدا کے ساتھ نئی شروعات ہے؟ میری زندگی میں بحالی آئی ہے یا میں صرف جلال سے جلال میں منتقل ہوا ہوں؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بحالی خدا کے ساتھ نئی شروعات نہیں ہے، لیکن بحالی ایمانداروں کے لیے ہے جو نہ سرد ہیں نہ گرم، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ خدا کی مرضی اور خدا کی رفاقت سے بہت دور ہیں۔ اور بحالی ایک قسم کی تازگی ہے کہ ہم پھر سے خدا کے کلام کی طرف لوٹیں، اور ساتھ ہی ساتھ روح القدس سے مدد اور طاقت بھی لیں۔ بحالی یوں قائم ہوتی ہے۔ صحیح، جب تک ایماندار جلال تک نہ پہنچ جائے، جب تک وہ بیابان میں سفر میں ہے، اس کو زندگی میں بحالی کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آج ہم نے بحالی کے موضوع پر بات کی، دعا اور پچھتاوے کی بات کی، لہٰذا خدا کے کلام کے اثر کی بات کی، اس سب سے آپ کیسے مستفید ہوئے؟ ہم نے اس دعا کو 2 کالم میں تقسیم کیا، ایک جو لوگوں نے کیا ان کے کاموں میں صرف دھوکہ اور بے وفائی ہے، پر دوسری طرف خدا ہمیشہ وفادار رہا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں تو ہم بہت بے وفا ہیں، پر خدا وفادار اور وعدوں میں سچا ہے۔ حقیقی آزادی انسان کے اندر اس کے پچھتاوے سے ہے کہ بائبل کے پاس لوٹ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جب بھی خداوند کے پاس لوگ واپس آئے، خدا جانتا تھا کہ وہ کمزور ہیں اور پھر پھٹک جائیں گے، پھر بھی اس نے ان کے پچھتاوے کو قبول کیا اور نئے سرے سے آغاز کیا۔ خداوند ہمارے ساتھ بھی یوں ہی کرتا ہے۔ بالکل صحیح، خدا آپ کو برکت دے، خدا ان کے فضل سے آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خادمین کا بھی شکریہ، مجھے اگلی قسط کا بے صبری سے انتظار ہے جس میں ہم نہمیہ کی کتاب کو مکمل کریں گے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، یہ انسان کی تاریخ ہے، صرف خدا کے لوگوں کی نہیں بلکہ عام طور پر سب لوگوں کی جو خدا کے ساتھ عہد میں قائم نہیں رہ سکتے۔ انسان کمزور ہے، وہ ہر سطح پر کمزور ہے، پر ہمیں فضل کی ضرورت ہے۔ فضل ہماری نااہلی اور کمزوری کو ڈھانکتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ہمیں زندگی کا وارث ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا، لیکن ہم سے ایک چیز چاہتا ہے، مسیح کے اس کام پر ایمان رکھیں جو اس نے صلیب پر کیا اور کہا تمام ہوا۔ عزیز ناظرین، آپ کو صرف اس کے کام پر ایمان لانا ہے۔ اس سے کہیں کہ شکریہ، تو نے میری جگہ یہ کام کیا،
تو نے گناہوں کا کفارہ دیا. خداون میں تجھے اور تیری قربانی کو قبول کرتا ہوں. تو میرے لیے صلیب پر قربان ہوا. مجھے اس لہو کی قدرت میں چھپا جو صلیب پر بہا. تو عزیزو یقین کیجئے آپ کو ابدی زندگی میسر ہوگی، خدا کی ابدی زندگی. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جو نہمیہ کی کتاب کی آخری قسط ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. أحيا وافيا للذي قد مات بالصليب، أحيا مذيعا مخبرا عن حبه العجيب، أحيا لمن أحبني مخلصي الجريح، أحيا وافيا شاهدا لسيدي المسيح. يا سيدي الإله يا واهب الحياة، حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه، في الحق لا سواه. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.